हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन्फ्लेशन के हवाले से और इसके साथ साथ आईएमएफ के डिमांड्स के हवाले से भी यकीनन बात होगी। और इस इन्फ्लेशन का इस वक्त लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यानी किसके लिए ये कितना मतलब बर्डनाइज उनकी जो लाइफ है वो हो रही है मज़ीद। और साथ में बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी खुशी की खबर कोई नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से देखा जाए कि हाँ, इसका कब और कैसे एंड होगा। 2008 के बाद ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक जो है, जो प्राइस इंडेक्स जारी करता है पाकिस्तान में, उनके रिपोर्ट के मुताबिक 2008 के बाद ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, सबसे ज़्यादा महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। वैसे अभी दुनिया में भी पाकिस्तान गालिबन दूसरे या तीसरे नंबर पर इन्फ्लेशन में है, लेकिन अगर हम उनके पर कैपिटा इनकम से पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो फिर वो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान नंबर वन पे है। चलें किसी चीज़ के अंदर हम नंबर वन पे, बेशक वो इन्फ्लेशन ही सही। डिटेल में जाएँगे, इस चीज़ की इसके रीज़न्स को देखेंगे, साथ में इस पे भी बहस करेंगे, बात करेंगे कि जो जब ये लोग हुकूमत में नहीं होते कुछ और कहते हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में आते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई इंटीरियर मिनिस्टर बनता है, कोई फूड सिक्योरिटी का बनता है, कोई एनर्जी का बनता है, तो फिर ये कुछ और कहानियाँ शुरू कर देते हैं। तफ़सील में जाएँगे और ये कहानी आपको सुनाएँगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हम कर रहे हैं मेरे सामने 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो ओपन है। एक तो ये है कि स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस इन पाकिस्तान, डॉन ने दिया है। एंड इसके साथ-साथ अगर हम नज़र दौड़ाएँ जो दूसरा उर्दू का बड़ा न्यूज़पेपर है, जंग और जियो ग्रुप का द जंग है और द न्यूज़ है। उसमें भी इसके ऊपर एडिटोरियल आया है संडे न्यूज़पेपर में। और ये जो इन्फ्लेशन है ये 21.3% है, लेकिन रूरल एरियाज़ में ये मोर देन 27% है। और जो मज़ीद जो गुर्बत की लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं उसके लिए ये और भी ज़्यादा है। अच्छा, आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की बातें जी 1-2 महीने हो रहे हैं कि हो रही है। वो कहते हैं जी पेट्रोल मज़ीद महँगा करो, कहते हैं ओके सर कर देते हैं। अच्छा, ये यहीं से हमारे स्क्रूज़ टाइट कर देते हैं, पेट्रोल महँगा हो जाता है। पिछले 1 से डेढ़ माह में मोर देन ₹100 पर लीटर इज़ाफ़ा हुआ है, डीज़ल और पेट्रोल में। इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ में तकरीबन 10 टू 15 रुपीज़ पर यूनिट इज़ाफ़ा हुआ है। बाकी अच्छा, खाने-पीने की चीज़ों पे आ जाएँ, तो ये इन्फ्लेशन कहते हैं और भी ज़्यादा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक है, जिनका ये काम है वीकली रिपोर्ट्स देना, मंथली रिपोर्ट देना, ईयरली रिपोर्ट देना, कि इस वक़्त पाकिस्तान में खाने-पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं या बाकी चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल की, उसकी प्राइस क्या पड़ रही है एक आम पाकिस्तानी को। ये वहाँ से ये उनकी जो है जिसे कहते हैं कि उनका टेबल है और उनकी चीज़ें हैं, उनका एनालिसिस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तस्वीर में आप लोगों को ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटी स्टोर्स के नाम से एक गवर्नमेंट का एक स्टोर होता है, जो पाकिस्तान के तकरीबन मोस्टली इलाकों में इनकी ब्रांचेस हैं। अब इसके ऊपर हमारी हुकूमत कहती है जी हम सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन वो सब्सिडी कैसी है वो भी आपके साथ थोड़ी-सी मैं शेयर कर दूँ कि क्या किस किस मुसीबत से हम लोग गुज़रते हैं। सब्सिडी ऐसी है कि उसमें आप जो है क्या-क्या खरीद सकते हैं। 5 केजी शुगर, 5 केजी या 5 लीटर ऑयल या घी और इसके साथ 20 केजी का आटा यानी फ्लोर। ये 3 चीज़ें आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ये ऐसा नहीं है कि मैं चला जाऊँगा और वहाँ पे अब मैं उधर से पकड़ लूँगा ये तीनों चीज़ें और बाहर आ जाऊँगा। सब्सिडाइज़ रेट पे ये चीज़ें मिलती हैं और अच्छी सब्सिडी है। लेकिन द थिंग इज़ कि इसका जो तरीका है वो बहुत गलत है। इसके लिए आपको एक मोबाइल मैसेज जो है वो टाइप करना पड़ेगा अपने नेशनल आईडी कार्ड नंबर के साथ।
جب آپ وہ بھیجیں گے ان کی جو ان کا گیون نمبر ہے اس کے اوپر، اس کے بعد آپ کو اس کا ریپلائی آئے گا۔ جب وہ ریپلائی آ جائے گا تو ونس اے منتھ یو کین گو ٹو دا یوٹیلٹی اسٹورس، اور وہاں سے پھر یو کین گیٹ دیز تھری تھنگس آن سبسڈائز ریٹس۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے میں نے پرسنلی یہ چیز اپلائی نہیں کی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا بالکل بھی، لیکن میں نے البتہ ان لوگوں سے پوچھا جو لوگ یہ پروسیس کر چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیا سین ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تین تین جگہوں پہ جا کر یوٹیلٹی اسٹور، تین تین چار چار یوٹیلٹی اسٹورز پہ جا کے، اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کسی دور علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں جاتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں کہ گھنٹوں اس کا ریپلائی نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات تو آتا ہی نہیں ہے۔ اچھا یوٹیلٹی اسٹور پہ پوچھتے ہیں جی گھی، تیل، آٹا، چینی ہے؟ کہتے نہیں جی ہمارے پاس اسٹاک ختم ہے۔ اچھا پھر دوسرے پہ جاتے، پھر تیسرے پہ جاتے، پھر چوتھے پہ جاتے۔ آپ کو اگر میں بتا دوں اس وقت جو اسلام آباد کا ٹمپریچر ہے، وہ ویسے تو 40 یا 39 یا 41 ٹمپریچر ہے، لیکن فیل لائک اس سے کئی زیادہ ہے، کیونکہ ساون کا مہینہ ہوتا ہے یہ، جولائی میں اور اگست میں یہاں پہ بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اور یقین کریں کہ آپ کا جو جینا ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً موسٹلی پارٹ جو ہے ہمارے کنٹری کے، وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے، پنجاب، پھر اس کے بعد جو دوسرے ہمارے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا اور اس کے جو مین ایریاز ہیں، میدانی علاقے یا ہمارے ساؤدرن ڈسٹرکٹ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پر یہ بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے، تو وہ پھر چلنا پھرنا جس عذاب سے، اور جو لوگ اس تین چیزوں کے یوٹیلٹی اسٹور کا رخ کرتے ہیں، وہ بیچاروں کے پاس بائک بھی شاد و نادر ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس موسٹلی وہ پیدل لوگ ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس کوئی کنونس اپنی نہیں ہوتی، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑی سی سبسڈی کے لیے اگر وہ یوٹیلٹی سٹورز کے لیے جاتے ہیں تو گاڑیوں کا استعمال نہیں کرتے، نہ اپنے لیے کوئی اوبر کریم یا کوئی ڈرائیور منگواتے ہیں، وہ پیدل ہی زیادہ تر پھرتے ہیں کہ یار چلو 1 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ دوسرا یوٹیلٹی سٹور ہو گیا، 2 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ پیدل ہی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال تو ہو گئی یہ۔ اچھا یار آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کرنا ہے آپ کریں، کیونکہ کرنا آپ نے کرنا بھی یہی ہے کہ آپ نے ہماری قیمتیں لگانی ہیں وہاں پر جا کر، کیونکہ اور تو کچھ ہے نہیں، یہی ہے کہ یار بھائی ہمارے پاس تو یہ اتنی کوپڑیاں ہیں، اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں آپ کو اور آپ سے پیسے لے لیں گے اور پھر واپس بھی نہیں ہونے، اسی طریقے سے اس کے اوپر جو مارک اپ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ہم جو ہے مزید اس دلدل میں پھنستے جاتے ہیں۔ اچھا پھر نیا کوئی آتا ہے اور وہ ہمیں پھر یہی کہتا ہے کہ جو گزرا ہے اس نے بہت زیادتی آپ لوگوں کے ساتھ کی، ابھی ہم مسیحا آ گئے تو ابھی ہم آپ کی خبر لیتے ہیں۔ پھر جو مسیحا بن کے آئے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے اوپر جو باربرزم وہ کرتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں یار آپ سے تو پچھلے اچھے تھے، سرکار ہمیں معاف کر دو۔ یہاں پہ ایک ہمارے ہاں ایک بولا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا، لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا وہ، تو لوگ کہتے تھے یار بڑا غلط آدمی ہے، مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہے ان کے کفن اتار کے اور یہ جا کے بیچ دیتا ہے قبروں سے نکال کر۔ اچھا تو اس کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا یار بڑا میں بدنام ہوں، اور کوئی مطلب کوئی ایسا کام کرو، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ یا کوئی ایسا طریقہ کار نکالو کہ یار لوگ میری تعریف کریں، کہیں یار بڑا اچھا آدمی تھا۔ اچھا بیٹے نے کہا بابا آپ فکر نہ کریں، میں ایسا کام کروں گا کہ وہ کہیں گے یار کیا اچھا آدمی تھا، یار کفن ہی صرف چوری کرتا تھا نا۔ اچھا جی، باپ مر جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، وہ بھی وہی کام کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں کچھ اور بھی کرتا ہے کفن اتارنے کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا یار یہ تو بڑا مطلب ایک عجیب قسم کا آدمی، اس کا باپ تو صرف جو ہے وہ کفن چوری کرتا تھا، یہ تو ساتھ میں اتنا مطلب یہ ڈیڈ باڈی کس طرح کی مطلب انسلٹ کرتا ہے، یہ اس طرح کا کام کرتا ہے اور مطلب یہ چیزیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار باپ تو بڑا نیک آدمی تھا، ویسے یار بہت اچھا آدمی تھا، یقین کریں ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے، آتا ہے نیا تو ہم کہتے ہیں یار واقعی وہ تو صرف کفن چوری کرتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ کچھ اور کر لیں۔ اب میں یہاں پہ بول نہیں سکتا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن جن جن کو یہ سٹوری پتا ہوگی تو ان کو پتا چل جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہ وہ پھر کیا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ وہ والا سین ہو رہا ہے، کہتے جی آئی ایم ایف ہمیں بڑا ٹائٹننگ کر رہا ہے ہمارے اسکروز کو،
تو سر یہ چیزیں تو مطلب میرے ساتھ تو جا کے آئی ایم ایف والے نہیں بیٹھتے، نہ مجھے جانتے نہ میں ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو پتہ تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس وقت تو آپ بھی بڑی-بڑی باتیں شروع کر دیتے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب پسینہ صاف کر کے میں یہ کر دوں گا جی۔ شاہ زیب نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا؟ کہتے میرے پاس بڑے زبردست قسم کے پلان ہیں، میں یہ کر دوں گا، ڈالر نیچے آ جائے گا، میں وہ کر دوں گا، پیٹرول سستا ہو جائے گا، میں وہ کر دوں گا، انفلیشن کنٹرول ہو جائے گا۔ اچھا جی، صحیح ہے سر، کر دیں۔ اب کیا ہے؟ اس وقت بجلی آج سے تقریباً 2-3 دن پہلے میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں تھا۔ لوڈ شیڈنگ کی صورتحال تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی، جینوئنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی یہ نہیں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا چیزوں کو، نہ کوئی ہائپ کریٹ کر رہا ہوں۔ یہ آن ریکارڈ ہے، آپ پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے موسٹلی علاقوں میں کتنی لوڈ شیڈنگ، کتنے آورس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بلیو می کیا جو سولر سسٹم میں یوز کرتا ہوں اس میں کوئی پرابلم آیا ہوا ہے کچھ عرصے سے، تو میں نے اس کمپنی کے سی او کو فون کیا اور وہ مطلب اس کو میں نے بتایا، تو مجھے کہتے ہیں فخر بھائی آپ کا کام کر لیں گے، لیکن اس وقت اوور لوڈڈ ہیں ہم، کیونکہ فیکٹریز وغیرہ کے لوگ ہم سے سولر سسٹم بڑے بڑے سسٹم انسٹال کر 1 میگا واٹ 2 میگا واٹ 3 میگا واٹ، آپ کا تو چھوٹا سسٹم ہے ڈومیسٹک یوز کے لیے۔ میں کہا ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، میرا تو چھوٹا سسٹم ہے بھائی، میرے پاس تو مطلب 1 ملین اور 2 ملین تو نہیں ہے کہ میں 10 کلو واٹ کا سسٹم انسٹال کروں۔ تو خیر انہوں نے مطلب بیچارے بڑا لحاظ والے ہیں، تو انہوں نے پھر بھی خیر اپنے ایک ایکسپرٹ کو بھیجا، انہوں نے چیک ویک کیا اور مجھے بتایا کہ یار اس میں کیا پرابلم ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر دیں، کیونکہ اب یہ سسٹم پرانا ہو گیا، کیونکہ 7-8 سال سے یوز کر رہا ہوں۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کوئی اور سے مجھے 2 سے 3 لاکھ روپے اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے پہ مجھے لگانے ہیں۔ اچھا نہیں لگاتا کیا کروں گا؟ اس ٹمپریچر اس گرمی میں کیا کریں گے؟ لازمی سی بات ہے جینا تو آپ نے ہے۔ یہ تقریباً ہر کسی کی سٹوری ہے۔ چلے جی میں ادھر ادھر سے یا جو بھی ہوگا کرا کے جو بھی کرنا ہے، ابھی حالانکہ میں کر رہا ہوں کہ میں ابھی یار دیکھوں گا کہ میں کس طریقے سے اس کو پلان کروں گا۔ یہ میں آپ کو سنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کوئی ہمدردی لینی یا وہ، لیکن یہ ایک فیکٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اس وقت ہم کس مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ یہ میں صرف یہ فخر یوسفزئی کا پرابلم نہیں ہے، یہ 220 ملین پاپولیشن کا پرابلم ہے۔ سپر ایلیٹ جو ہماری حکومت میں ہے یا پھر ہمارے فوج ووج کے ہوں گے یا وہ، ان سے اٹ کر میں بتا رہا ہوں کہ باقی عام پاکستانیوں کا یہ مسئلہ ہے۔ ان کو اپنی بجلی کا خود بندوبست کرنا ہے، وہ جانے ان کا کہاں، اگر ان کو گرمی لگتی ہے تو کرے بھائی، بڑا سولر سسٹم لگائے، اس سے ایئر کنڈیشن اپنا چلائیں، بجلی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا کہانی یہ سنائی جاتی ہے کہ چوری بہت ہو رہی، ابے یار چوری ہو رہی ہے سالہ، تو میں کر رہا ہوں چوری کر رہا ہوں، تو آپ مجھے پکڑے نا پانسی چڑھا دیں، جو کر رہے تو اس کو پکڑے نہ دینا ڈنڈا، کیوں نہیں دیتے؟ اب سے یہی کہانیاں سر مطلب ہم سنتے آ رہے ہیں، 10 15 20 سال ہو گئے، یہی ڈرامہ بازی چل رہی ہے کہ بھائی چوری ہوتی ہے تو ادھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بیانات بہت آتے ہیں، بلیو می، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں چوری نہیں ہوتی بجلی، لیکن یار آپ کے اتنے بڑے بڑے ادارے موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے آپ کے پاس لوگ ہیں، کریں نا اس کا ارینجمنٹ۔ اب یقین کریں کہ آپ کسی علاقے میں کسی کی کمپلین کر دے، وہ جا کے بتاتے یار یہ فلاں نے کیا، اور ہمارے علاقوں میں باقاعدہ لوگوں کی دشمنیاں ہوئی ہیں اس چیز کی وجہ سے، کہتے آپ نے میری یہ کمپلین کیوں کیا، میں آپ کو دیکھوں گا ان کو تو چھوڑ دوں گا، ان کو تو کچھ نہیں کیا نا، ان کو تو میں نے 500 روپے دینے 1000 روپے دینے، میں چوری کی بجلی چلاتا رہوں۔ یعنی یہ سچویشن ہے، آپ کے پاس پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس باقی لوگ ہیں، آپ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف واٹر اینڈ پاور والے لوگ جو ہیں بیچارے ان کو مار بھی پڑتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے لوگ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ ایک میکینزم بنا ہے نا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اگر چوری نہیں کرتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ ایک اور بندہ 10 لاکھ کی بجلی چوری کرتا ہے تو اس کو میں جا کے پکڑوں گا؟ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، یہ اتھارٹی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کیونکہ حکومت آپ کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگر چوری ہو رہی ہے پکڑے ان کو، دے ڈنڈا۔ سندھ میں ہو رہی ہے، کہیں اور ہو رہی ہے، بلوچستان میں تو خیر بجلی 18 گھنٹے ہوتی نہیں ہے، تو 4 گھنٹے میں کسی نے کیا چوری کرنی؟ میرے صوبے میں بھی سے 10 گھنٹے کم از کم ہوتی ہے، کچھ علاقے ایسے بھی جہاں پہ کہتے ہیں 18 آورس کی بجلی نہیں ہو، تو پھر جو 4 گھنٹے بچتے ہیں اس میں کتنی چوری ہو جائے گی؟ 4 گھنٹے سے نہ کوئی کارخانہ چل سکتا ہے نہ کوئی اور چیز چل سکتی ہے۔ اچھا اب بات آتی ہے جی آئی ایم ایف، یار آپ ہمیں آئی ایم ایف کہانیاں سنا سنا کر جی وہ کہتے ہیں جی بجلی مہنگی کرو، سر تو آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ نے پچھلے کیا کیا؟ آپ نے عمران خان صاحب کھڑے ہو کے آج بھی کہتے یہ چور یہ ڈاکوں کو میں نہیں چھوڑوں گا. ابے یار چھوڑ دے یہ بکواس یہ ڈرامے بازی بہت ہو گیا. آپ نے بھی ہمیں ذلیل کیا اور جو ابھی آئے ہیں وہ ہمیں اس سے زیادہ ذلیل کر رہے ہیں. ان کا بھی یہی کام تھا اور آپ کا بھی یہی کام تھا. ان کا بھی یہی کام ہے اور آپ کا بھی یہی کام تھا. اس بات کے علاوہ آج بھی جی گوگی کو ہم نے یہ کرنا ہے تو فلاں کو ہم نے وہ کرنا ہے تو ڈمکا کو ہم نے وہ کرنا ہے. یار کرو نا بھائی. اگر اس نے کیا تو آپ پکڑے اس کو, آپ کریں ذلیل اس کو, ٹھیک ہے, آپ اس کا حساب کتاب مکائیں, لیکن ہمیں کہانیاں نہ سنائیں. مریم اورنگزیب صاحبہ گھنٹوں بیٹھی ہوتی ہے, یہ پریس کانفرنس چل رہی ہے, خرم دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے, فلاں بیٹھا ہوا, ڈمکا بیٹھا. یار واٹ دا ہیل از دس. آپ بھائی ہمیں ڈیلیور کریں, ہمیں آپ سے یہ کہانیاں نہیں سننی. ان سے سن لیتے تھے, بہت بکواس ہے, ان سے ہم نے سن لی, اب مزید یہ نہیں سن سکتے. اچھا پھر لوگ جب پروٹیسٹ کرتے کہتے جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی. ابے ہوگی خراب, اسی لیے ہوگی کہ جب اس گرمی میں آپ بیٹھے نا 10 منٹ بغیر پنکھے کے, چھوڑ دے ایئر کنڈیشن, بغیر پنکھے کے آپ بیٹھے, میں آپ کو مان جاؤں گا 10 منٹ, زیادہ نہیں بیٹھنا. آپ یقین کریں کسی کا سر نہ کھول دے تو پھر مجھے بتائیں. اچھا بل کم نہیں ہو رہے, بجلی نہ ہونے کے باوجود بل جو ہے اوپر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بجلی نہیں ہے ہمارے پاس. ابے تو یار پھر آپ یہ کیا کرنا ہے کہ بجلی کی پرائسز آپ کس چیز کی بڑھا رہے ہیں, کہ اگر آپ مجھے 24/7 الیکٹریسٹی پاور جو ان انٹرپٹیڈ پاور نہیں مجھے دے سکتے. آپ مجھے اچھا ایک صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے, شہباز شریف صاحب کو پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے بائک پہ, کہ بھائی صاحب, شہباز شریف صاحب, میاں صاحب, آپ جو مرضی ہمیں کہانیاں سنا دیں, آپ کہہ دیں جی فلاں نے کیا, ڈمکا نے کیا, یہ کیا, وہ کیا. اس وقت آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, جب آپ پرائم منسٹر ہیں گالیاں بھی آپ کو ہی پڑیں گی. عمران خان نے جو کیا تھا, آپ پوسٹر لگا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر کی جی اس نے 80% وہ قرضہ بڑھا دیا. بڑھایا ہے نا, ہمیں پتا ہے. اگر آپ کو یہ پتا تھا تو پھر نہ آتے, کہتے نئے الیکشن ہونے دیں. وہاں پہ بھی آپ کہتے کہ نہیں. مجھے عمران خان سے جتنی یقین کریں, مطلب اس حوالے سے مجھے کیا میں کہوں کہ مطلب جو چیز مجھے اریٹیٹ کرتی ہے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے سٹیزن آف پاکستان, اب یہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں. دا تھنگ اس کہ آپ ایک عام آدمی کو بجائے اس کے کہ آپ اس کو کچھ جسے کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کریں, آپ الٹا کوئی اور کہانیاں سنا رہے ہیں. اچھا مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو بات چیت ہے, ڈائلاگ چل رہے جی, چلتے رہیں گے. اچھا جی ابھی وہ راضی نہیں, وہ خوش نہیں ہے. کچھ لوگوں نے تو بینرز اٹھا رکھے تھے عمران خان کے جلسے میں کہ آپ وہ دے دیں تو شاید وہ راضی ہو جائیں گے. ابے یار کیا مطلب, آپ کو یہ ساری کہانیاں جب پتا تھی پھر نہ آتے آپ. اگر آپ نے بھی یہ ایکسکیوزز دینے تھے جو وہ دے رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یار انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگائی نہیں ہے, لیکن جو لوکلی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ایکشن ہے. جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کیا ہے کہ جو لوکل جی گھی اور تیل والے کہتے ہیں جی ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے. اچھا اگر ان کے پاس سٹاک ہے بھی, سال کا موجود ہے, یہ مطلب میں آپ کو ان کے ادارے کی رپورٹ بتا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں یہ 1 سال کا موجود, اس کے باوجود وہ پرائس اس کو ویکلی حساب سے گھی تیل کی بڑھا رہے ہیں. آپ کا کیا کنٹرول ہے؟ آپ نے ابھی تک کوئی ایکشن کیا اس چیز کے اوپر کہ کیسے ہوگا؟ آپ جا کے شاپ کیپرز کو تنگ کرتے ہیں. میں جہاں سے گروسریز لیتا ہوں کہتے ہیں جی ہمارے یہاں کے چاپے مارتے کہ آپ مہنگا بیچ رہے ہیں. کہتے یار اگر کوئی کمپنی مجھے یہ گھی اور تیل اتنے کا دیتی ہے جس کے اوپر میں 3 روپے سے 5 روپے یا میکسیمم 8 روپے میں کماتا ہوں 5 kg کے 10 کے اوپر, تو کیا یہ بھی میں نہ کماؤں, میں جیب میں سے اس کو 100 روپیز دوں آپ لوگوں کو؟ نہیں, کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا بزنس میں. اب یہ والی چیزیں. اچھا آپ اس کو کبھی یوکرائن وار سے کرتے ہیں, سر وہ سارے مسئلے ہوں گے, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن کیا یار ہندوستان کیا کر رہا ہے کہ وہاں پہ 7.4 کے آس پاس انفلیشن چل رہا ہے, 7.42 کے اوپر جو ہے وہ بنگلہ دیش کا انفلیشن چل رہا ہے. وہ لوگ کیا مطلب کیا کون سی منتر ہے ان کے پاس جس کی وجہ سے وہاں پہ نہیں اور یہاں پہ ہے؟ کیا اس ریجن میں نہیں رہتے, کیا اس دنیا میں نہیں ہے وہ کنٹریز, کہ ان کو آج بھی ایک طریقے سے چیزیں مل رہی ہیں؟ یا باقی دنیا کے کیا کنٹریز نہیں ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو مینج کرتے ہیں, چیزوں کو, عوام کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور عام عوام کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں جو 2000 روپے آپ کو ملیں گے, میڈم وہ کہتی ہیں, میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں 2000 روپے. میڈم آپ کو پتہ ہے 2000 کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا
ایک ٹائم کا جو آپ کھانا کھائیں گی وہ 2000 کا نہیں آتا، یا باقی جو آپ کی چیزیں ہوتی ہے، آپ کے جو گاڑی استعمال کرتی ہے اس کا دن کا پیٹرول 2000 میں نہیں آتا، اور جو گھر میں بجلی استعمال کرتی ہیں اس کا ایک دن میں 2000 کا بل نہیں زیادہ آتا۔ تو پھر آپ ایک عام آدمی کو کہتے کہ 2000 مہینے کے آپ کو ملیں گے اور اس سے آپ نے بڑی عیاشیاں مار دی، مجھے تو نہیں ملے، ورنہ میرا تو پلان تھا یار میں جا کے ذرا یورپ گھوم آؤں گا، لیکن مجھے دیا نہیں انہوں نے۔ کہتے ہیں اس کے لیے مطلب آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا آپ کی، حالانکہ میں بھی عام پاکستانی ہوں، تو مجھے نہیں دے رہے وہ، ورنہ یقین کریں میں نے یہ پکا پلان بنایا ہوا تھا کہ میں نے جا کے یورپ گھوم آنا ہے، اتنے پیسوں کا میں یہاں پاکستان میں کیا کروں گا، جا کے 15-20 دن مہینہ بندہ ذرا گھوم پھر لے یار، دیکھ لیں ذرا بیچز ویچز پہ جا کے، اور کریں مطلب بار شار میں جائے اور پب شپ پہ جائے، ڈانسنگ کلب میں جائے، تو میرا تو یہ پلان تھا لیکن مجھے دے نہیں رہے۔ اب جن کو دے رہے ہیں اب پتہ نہیں کہ وہ کیا آپ کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ایمبیسیز پہ بھی پھر یار بہت اوور لوڈ ہو جاتا ہے، ان کو بھی مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اتنی سارے پاکستانی جو ہے وہ یورپ گھومنے کی پلان بنا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس پیسہ ہے اسی لیے جا رہے ہیں نا، کوئی اور ہمارے ملک کیوں نہیں آ سکتا اس طرح، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسے 2000 ہر مہینے کے ملتے ہیں بھائی، ہم نے کیا کرنا ہے، قبر میں لے کے جانا ہے اتنا پیسہ۔ خیر اینی وے، چیز تھی، اپڈیٹ تھی نیوز کی، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کہانی بہت لمبی ہو گئی لیکن خیر اینی وے برداشت کیجیے گا، ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔